प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं और खुशामदीद कहते हैं प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को आज के इस शो में। जैसे कि इस प्रोग्राम में हमने बहुत से अहम उन्वानात पर गुफ्तगू फरमाई है, आज भी हम एक बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं और उन्वान है खतना अब्दी अहद। खिलाफ पॉलिसी आज हम उन साहब का नाम भी शेयर करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी पोस्ट के ज़रिए से ये सवालात हम तक पहुंचाए हैं, क्योंकि प्रोफेसर साहब का कहना ये है कि अगर हम बगैर रेफरेंस दिए सवालात पूछते हैं तो सम टाइम ऐसा साउंड करता है कि जैसे हम खला में बात कर रहे हों। तो ये सवालात आज जिन साहब के हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिन पर हम गुफ्तगू करने जाएंगे, इन साहब की जो है बहुत बार प्रोफेसर साहब से डिबेट भी हो चुकी है और ये हैं जनाब हकीम इमरान साकिब साहब। इस सिलसिले में प्रोफेसर साहब पहला सवाल जो इमरान साकिब साहब अपनी पोस्ट में जिक्र करते हैं, जिसका वो ये कहते हैं कि सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह का खिताब जिनको दिया कि खुदा ताला ने उनसे एक अब्दी अहद बांधा। अब्दी अहद ये था कि 8वें रोज़ आप फर्जंद नरीना का खतना करेंगे और ये अहद आपको नस्ल दर नस्ल अपनी नस्ल में तमाम नस्लों में कायम रखना है। और अगर कोई शख्स या कोई भी जो फर्जंद है वो इस अहद की खिलाफ वर्जी करेगा, खतना नहीं कराएगा, तो यहाँ तक सख्त हुक्म था कि वो अपनी कौम में से काट डाला जाएगा। तो फिर मसीही किस तरह से खतने के इस चीज़ को या इस बात को नज़रअंदाज कर सकते हैं? शुक्रिया, बड़ा खूबसूरत सवाल आपने पूछा। अब्दी अहद को जिस तरह हकीम साहब ने खतना सिर्फ समझ लिया, खतना सिर्फ उस अहद का निशान था, उस अब्दी अहद को समझने की ज़रूरत है। ये अब्दी अहद हज़रत इब्राहीम और खुदा के दरमियान, या आप समझें कि खुदा और बनी इसराइल कौम के दरमियान था। सही। और बेशक ये अब्दी अहद था। तो पहले इस अहद को समझे, इसकी तारीफ़ को समझे, फिर आपको बात समझ आ जाएगी और शायद हकीम साहब को भी समझ आ जाएगी कि असल में हकीकत क्या है। खुदा ने बनी इसराइल को एक स्पेशल नेशन बनाया। इब्राहीम को, हज़रत इब्राहीम को खुदा ने कहा कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। ठीक। और बेशक उस बड़ी कौम को खुदा ने बनाया और कहा कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और ये इसकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, तेरी नस्ल को आसमान के सितारों की मानद और समुंदर के किनारे की रेत के ज़र्रों की मानद लातादाद कर दूंगा। ये सब कुछ खुदा ने किया। अब आप देखें कि सिर्फ पैदाइश की किताब में 5 टाइम्स खुदा ने इस अहद को बांधा और फिर उसकी तजदीद भी की। सिर्फ पैदाइश की किताब में 5 टाइम्स है। सही। उस अहद का आप मतालिया करें, जहाँ भी वो अहद बांधा गया, उन 5 अहूद का मतालिया आप करें। अहद तो एक ही था। तो उसमें सबसे पहले जो बात है वो बनी इसराइल के मुताल्लिक है कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तेरी नस्ल दुश्मनों के फाटक पे कब्जा कर लेगी जाके, जहाँ जहाँ तुम्हारे पाँव का तलवा टिके वो तुम्हारी मिरास बन जाएगी, वगैरह वगैरह। इनको हम कहते हैं टॉप लाइन ब्लेसिंग्स जो बनी इसराइल के लिए थी। लेकिन उसके एंड में बेशक एक ही फिक्रा हो, एक बात लिखी होती है, वो ये है कि तेरे सबब से दुनिया की दीगर कौमें भी बरकत पाएंगी। सही। ये इसको हम कहते हैं बॉटम लाइन ब्लेसिंग्स। तो याद रखिएगा कि टॉप लाइन ब्लेसिंग्स हमेशा ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जहाँ भी इसका जिक्र है वो बनी इसराइल के लिए थी, लेकिन जहाँ भी इसका जिक्र है बॉटम लाइन ब्लेसिंग हमेशा जेंटाइल्स के लिए, गैर अक़वाम के लिए थी। सही। तो जो अहद खुदा ने बांधा, वो अहद जो उसको अगर आप दुरुस्त तरीके से समझे तो सिर्फ बनी इसराइल के साथ नहीं था। ठीक। इसमें 3 लोग शामिल थे, खुदा, बनी इसराइल और गैर अक़वाम भी। सही। और बनी इसराइल ने हमेशा गैर अक़वाम वाली शिक को नज़रअंदाज किया और ये समझा कि यह सिर्फ बनी इसराइल और खुदा के दरमियान है। ठीक। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुदा के मंसूबे को समझने से कासर रहते हैं, जो कि गलती बनी इसराइल से भी हुई और हम भी उसको गलती समझ जाते हैं। बड़े बड़े स्कॉलर्स इसको गलत समझ जाते हैं, गलत इंटरप्रेट भी कर देते हैं। गलत, जाहिर है गलत समझते हैं तो गलत इंटरप्रेट ही करना उन्होंने। यसाया 56 बाब की 7वीं आयत अगर आप पढ़े तो लिखा है वहाँ पे हैकल के नक्शे के बारे में ये लिखा है कि जो हैकल है ये तमाम कौमों के लिए इबादतगाह कहलाएगी। 7वीं आयत में लिखा कि ये तमाम कौमों के लिए इबादतगाह कहलाएगी। बहुत स्पेसिफिक क्रक्स ऑफ द मैटर यही है, जिसे जनाब मसीह ने भी कोट किया था नए अहदनामे में। एग्जैक्टली यही इतनी इम्पोर्टेंट ये बात है। बहुत अच्छा। हैकल का नक्शा आप देखें तो
ہیکل کا نقشہ خدا نے ڈکٹیٹ کروایا، اس نے یہ کہا کہ ادھر یہ پیمائش اتنی ہے، یہ والی دیوار اتنی ہے، اس کی ڈائریکشن یہ ہے، یہ مٹیریل ہے، پوری پیمائش دے دی، حتیٰ کہ پوری ڈیکوریشن تک کہ اندر کیا ڈیکوریٹ ہوگا، کس طرح سے، کہاں کون سی شمع اور اس کے پھول، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ایگزیکٹلی. کسی نے اپنی مرضی سے نہیں ہیکل بنائی، خدا کی مرضی سے بنی. اس کے اندر جو چار دیواری ہے، چار دیواری کے سینٹر کے اندر پاک مقام اور پاک ترین مقام ہے. صحیح. اور ہیکل کے دونوں طرف چار دیواری کے اندر خالی جگہ چھوڑی ہے، جو اس کورڈ ایریا سے زیادہ ایریا، وہاں پر دونوں طرف غیر اقوام کا احاطہ. صحیح. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ غیر اقوام کا احاطہ نقشے کے اندر اگر شامل ہے تو اس کا مطلب خدا اپنے اس جس کو ابدیت کہہ رہے ہیں، ابدیت تھا، اس میں نہ صرف بنی اسرائیل کو بلکہ اقوام عالم کو شامل کرنا چاہتا تھا. یوں سمجھیں کہ خدا کسی انسان کو، کسی قوم کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتا. صحیح. یہ اس کا منصوبہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور ملاکی پہلے باب کی 11ویں آیت میں لکھا کہ کیونکہ آفتاب کے طلوع سے لے کر غروب تک قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی. کیسے تمجید ہوگی؟ کہ جب آپ خدا کے کلام کو، خدا کی ذات کو غیر اقوام میں متعارف کروائیں گے، وہ خدا کو جانیں گے تو وہ خدا کی تعریف کریں گے. بے شک، بالکل. اچھا، پھر بنی اسرائیل کو خدا نے صراحتاً یہ کہا اور تاکیداً یہ کہا، یسایہ 49 باب کی 6 آیت میں، کہ میں تجھ کو قوموں کا نور بناؤں گا. میں تجھ کو قوموں کا نور بناؤں گا، تجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے گی. صحیح. یہ وہی بات ہے جو نیو ٹیسٹامنٹ میں جناب مسیح نے اپنے پیروکاروں کو بتائی کہ تم دنیا کا نور ہو. ہم اس ابدی عہد کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ابدی عہد یہ تھا کہ خدا نہ صرف ایک قوم کو بلکہ قوموں کو اپنی اس اسپیشل نیشن میں شامل کرنا چاہتا تھا، جس کو بنی اسرائیل سمجھ نہیں رہے تھے. اب حکیم صاحب کو صرف آ گیا ختنہ نظر. ختنہ اس کا بیرونی نشان تھا، اصل میں جو اس کی ماہیت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خدا کیا دوستی کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا، کیا تعلق بنا رہا ہے، کیا ریلیشن شپ کیا تھا، اور اس کا TOR کیا تھا، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا تھی. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے جو بنی اسرائیل نہیں دیکھنا چاہتے تھے. اچھا، لیکن بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ خدا کی چنی ہوئی قوم صرف ہم ہیں. وہ عہد صرف بنی اسرائیل تک محدود ہے. خدا صرف ہمارا خدا ہے. خدا صرف ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، لہٰذا وہ ہمارا قومی خدا ہے. اس کا جورسڈکشن دان سے بیر صبا تک ہے. ان حدوں سے باہر یہ خدا کام نہیں کرتا، یہ تو ہمارا ہی خدا. یہ بنی اسرائیل کی سوچ تھی. لہٰذا خدا کی دی ہوئی ساری بلیسنگز بھی بنی اسرائیل تک ہے. ہم ان کو شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اقوام عالم کے ساتھ. تو یہ جو ان کی میں سمجھتا ہوں سوچ تھی، یہ الہی منصوبے کے سراسر خلاف تھی. مختلف اوقات میں خدا ان کو وارننگ دیتا رہا کہ آپ میرے منصوبے کو سمجھ نہیں رہے. اور جو ہمارے مسلمان دوست بعض اوقات تو آیت کا غلط ترجمہ کر لیتے ہیں یا غلط انٹرپریٹ کر لیتے ہیں کہ تم نے میری شریعت کو مروڑ دیا. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، تم نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا. اس کا یہ مطلب تھا صفنیہ کی مطلب انڈرسٹینڈنگ آپ نے میری غلط سمجھ نہیں پا رہے. اچھا، پھر یسایہ پہلے باب میں خدا نے یہ کہا کہ چونکہ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، تم کچھ اور کہہ رہے ہو، تو یہ تو بالکل وہی بات ہوگی کہ گدھا اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن تم تو مجھے پہچان ہی نہیں رہے. اب آپ دیکھیں کہ خدا نے کتنا خوبصورت کمپیریزن کیا صورتحال کو سمجھانے کے لیے. اور یسایہ کی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی بینکرپٹسی کے بارے میں، دیوالیہ پن کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب، شریعت کی کتاب یا کتاب مقدس، جب کسی پڑھے لکھے کو دی گئی تو وہ بھی نہیں اس کو پڑھنا جانتا تھا، وہ بھی نہیں اس کو سمجھتا تھا. اور جب کسی ان پڑھ کو دی گئی تو وہ بھی نہیں سمجھتا تھا. پورا آوے کا آوا بگڑ گیا تھا سارا یہ. اچھا، تو لہٰذا ملاکی نبی جو بنی اسرائیل میں آخری نبی تھا، وہ سمجھتے تھے کہ آخری ہے. اچھا، تو اس نے بنی اسرائیل کو لاسٹ وارننگ دے دی تھی کہ تم
اپنے باپ دادا کے ایام ہی سے میرے آئین کے منحرف رہے ہو. اب آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ عہد کے جو کیا کہتے ہیں کہ لوازمات تھے وہ کچھ اور تھے اور تم نے کچھ اور بنا دیا. جو ٹرمز تھے، کلوزز تھے، وہ کچھ اور آپ نے پورا نہیں کیا. اچھا 400 سال کا گیپ رہا اور 400 سال کے بعد جب یوحنا آیا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ملاکی نے وہ بات کل کہی تھی کہ تم میرے آئین کے منحرف تھے، اور آج دوسرا دن ہے تو یوحنا آ گیا تو اس نے آتے ہی کہا کہ اب تو درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہے، جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. جناب مسیح نے بھی بنی اسرائیل کو وارننگ دی اور ان کو کہا کہ بھائی جو ڈیوٹی تمہیں دی گئی تھی، جو فرائض تمہارے تھے، تم نے پورے نہیں کیے، لہٰذا اب یہ پاکستان، یہ بلیسنگز یہ تم سے لے کر میں کسی اور قوم کو دینے والا ہوں. ٹھیک کہہ دیا تھا نا یہ. اور ضیافت، بادشاہ کی ضیافت والی تمثیل میں بھی یسوع مسیح نے یہی کی کہ جن کو بلایا گیا تھا وہ تو آئے نہیں، لہٰذا اب کونوں سے، سڑکوں سے، غیر قوم سے لوگوں کو چنو اور اس ضیافت میں شریک کرو، شامل کرو. تو یہ ابدی عہد یا خدا کا جو ابدی منصوبہ، الہی منصوبہ، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. جب اس کو نہیں سمجھتے تو آپ کو یاد رہ گیا ختنہ جو اس کا نشان تھا. یہ بیرونی نشان تھا. اندرونی جو چیزیں تھیں وہ دل کے اندر ہوتی ہیں، وہ تو آپ پوری نہیں کر رہے. تو پھر جناب مسیح نے ایک اور بات ان کو کہی کہ ان کی حالت زار پر خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مسیح یسوع نے کہا کہ جب تم پر نگاہ کی گئی تو تم نے اس وقت کو نہ پہچانا. صحیح. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بھرے ہوئے دل کے ساتھ مسیح نے یہ بات کہی تھی، دکھی دل کے ساتھ. تو پھر بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ بنی اسرائیل کا سارا گھرانہ دل کا نامختون. اب اس بات کو سمجھ لیں، یہ تو بڑی خوبصورت بات کہہ دی کہ وہ ختنہ تو کرواتے تھے، لیکن ختنہ آپ نے کرا لیا، بیرونی اظہار کے نشان تو رکھ لیا، ایک مہر لگوا لی ہے، لیکن اس کے لوازمات تو دل سے پورے ہوتے ہیں. آپ کا دل ان کاموں پہ پورا اترنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے جو بات کہی گئی وہ کہ بنی اسرائیل کا سارا گھرانہ دل کا نامختون ہے، یہ تو فرق راستے پر چل پڑے، یہ تو الٹی گنگا بہا رہے ہیں، یہ بات تھی. اور پھر نیو ٹیسٹامنٹ میں ہمیں یہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ یہودی وہ ہے جو باطن کا یہودی ہے اور ختنہ وہ جو دل کا ہے. بات سمجھے آپ؟ ختنہ وہ جو دل کا ہے اور یہودی وہ جو باطن کا. آپ بظاہر کہیں کہ میں بنی اسرائیل سے ہوں، میں ابراہیم کی نسل سے ہوں، میں خدا کے اس ابدی عہد میں شامل ہوں، کام آپ کے فرق ہیں، تو پھر آپ اس عہد میں شامل نہیں ہیں، آپ اس کرائٹیریے پر پورے نہیں اتر رہے. لہٰذا خدا نے کہا کہ اب میں ایک نئی قوم بناؤں گا، ایک نئی قوم. اور مسیح یسوع نے کہا کہ میں اب تمہارے ساتھ ایک نیا عہد باندھ رہا ہوں نا. اور وہ عہد یسوع مسیح نے اپنے خون سے باندھا، اپنی قربانی دے کر باندھا. اچھا، اب جو نیا عہد ہے اس کے اندر کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے. پہلا جو عہد تھا ٹھیک ہے وہ ایک ابتدائی عہد تھا، یہ بھی پروگریسو ہے، چونکہ الہام پروگریسو ہے، کرسچینٹی کی ہسٹری پروگریسو ہے، تو یہ عہد بھی پروگریسو ہے. وہ جو ابتدائی عہد تھا وہ اتنا پرفیکٹ نہیں تھا. پرفیکٹ خدا کی طرف سے تو پرفیکٹ تھا، لیکن انسانوں کی طرف سے اس میں پرفیکشن نہیں ڈالی گئی. تو یہ عہد جو ہے یہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے. اس میں یہ جو اس کا نشان، بیرونی نشان بپتسمہ ہے. عورتیں بھی بپتسمہ لے سکتی ہیں، مرد بھی لے سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ختنہ صرف مردوں کے لیے تھا، تو یہ ایک جامع عہد بن گیا اور کسی بھی قوم کا شخص اس میں شامل ہو سکتا ہے پوری دنیا سے. تو جب آپ نے اس ابدی عہد کی ماہیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، آپ کو رہ گیا کہ ختنہ یاد رہ گیا. صحیح. تو اس ساری کہانی کے تناظر میں آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بنی اسرائیل اس عہد کے لوازمات کو پورے نہیں کر سکے، لہذا اس کی جگہ ایک نئی قوم آئی، اور وہ جو خدا کا عہد تھا وہ جاری ہے، اس کے لوازمات اپنی جگہ اسی طرح ہیں. صحیح. قوم نئی آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اس کا نشان، چونکہ یہ مسیح کے خون سے باندھا گیا. جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ختنے کا بیرونی نشان تھا اس میں انسان کا خون بہتا تھا، اس میں مسیح یسوع کا خون بہا. یہ بیسک ڈفرنس آپ سمجھ سکتے ہیں، یا اس کی فضیلت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی فضیلت یہ ہے. تو اب اس کا نشان بپتسمہ ہے.
تو جو عہد کے لوازمات تھے وہ اپنی جگہ قائم ہے کہ اقوام عالم کو آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اور خدا کے گھرانے میں شامل کرنا ہے، خدا کی بادشاہت میں شامل کرنا ہے. تو اس کا بیرونی نشان اگر بدلا ہے تو خدا کا عہد اپنی جگہ پہ ابھی تک قائم و دائم ہے اور رہتی دنیا تک قائم رہے گا. ٹھیک سر، اس سلسلے میں وہ آگے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب مسیح کا بھی ختنہ کیا گیا تھا، تو پھر یہ حکم منسوخ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ بات وہی ہے کہ اگر تو آپ کو جو اتنی لمبی میں نے وضاحت کی ہے سمجھ آ گئی ہے، تو پھر آپ کا یہ سوال بنتا نہیں ہے کہ آپ اٹک گئے ہیں ختنے کے اوپر، جو کہ ایک بیرونی نشان ہے، اندرونی نشان نہیں ہے. خدا کا فضل ہے، خدا کا فضل اس عہد کے اندر شامل ہے، وہ اندرونی ہے. اور جب خدا کا فضل ہم پہ ہوتا ہے تو ہم نے اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنی ہیں کہ اپنے آپ کو خدا کے فضل کے مطابق ڈھالیں، خدا کے قوانین کے مطابق ڈھالیں. تو آپ کہتے ہیں جی مسیح کا بھی ختنہ ہوا تھا. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ مسیح یسوع ٹو آل انٹینٹس اینڈ پرپسز ہی واز اے جوئش پرسن. جب وہ پیدا ہوا اس معاشرے میں بڑا پلا، 8ویں دن اس کا ختنہ ہوا، یہودی لباس پہنا، یہودیوں کی لینگویج بولی، عید فطر، رہن سہن، تمام عیدیں اور ہر ایک چیز اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے، اس کا ختنہ ہوا، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن کرسچینٹی کی داغ بیل مسیح یسوع کی وجہ سے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مسیح یسوع نے ایک نئی قوم کی بنیاد ڈالی تھی. تو اس لحاظ سے یہاں پہ اب اس نے بپتسمے کا آغاز کر دیا تھا. اچھا، تو مسیح یسوع نے تو ویسے بھی شریعت پر جو کہ انسانی طور پر عمل کرنا ناممکن تھا، مسیح یسوع نے انسان بن کے اس شریعت پر کاملیت کے ساتھ عمل کر کے دکھایا، اس چیلنج کو پورا کیا. بہرحال اس نے مسیحیت کی بنیاد بھی رکھی ہے. تو یہ ڈفرنس ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا ختنہ کیوں ہوا تھا. ٹھیک ٹھیک. اچھا، آگے وہ ایک اور دلیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں، حوالہ پیش کرتے ہیں اعمال 16 باب کی 1 سے 4 آیت، جس میں پولس رسول جو ہے تھیموتھیوس کا ختنہ کرواتے ہیں. اور وہ صاحب جناب حکیم صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ پولس بھی مختون تھا، اس کا بھی ختنہ ہوا تھا. تو اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیں. ٹھیک ہے، آپ کی آرگومنٹ یہ ہے کہ پولس بھی کرسچن ہو گیا اور تیموتھیوس بھی، جی دونوں مسیح پہ ایمان لائے، اور باوجود اس کے پھر بھی پولس نے تیموتھیوس کا ختنہ کروایا. اس کے کیا وجوہات تھیں؟ ہاں، لیکن اس پس منظر کو، اس کانٹیکسٹ کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. صحیح. یہ جب پولس کا ختنہ ہوا، جب تیموتھیوس کا ختنہ ہوا، یا کسی اور کا بھی جو بائبل میں ذکر ہے، اس وقت ایسا نہیں تھا کہ کرسچینٹی کو آئے ہوئے 2 صدیاں گزر چکی تھی. ایسا نہیں تھا. کرسچینٹی نے سٹارٹ لیا تھا. تو یہودیوں سے جو لوگ کرسچن ہو رہے تھے یا یونانیوں سے کرسچن ہو رہے تھے، دیر واز اے ٹرانزیشن پیریڈ. ٹھیک. پیدائشی طور پر وہ کرسچن نہیں تھے. یہ سب جنہوں نے آپ کو نظر آ رہا ہے، کچھ یونانی اور زیادہ تر یہودی، صحیح، پیدائشی طور پر تو وہ کرسچن نہیں تھے. تو اگر پیدائشی طور پر وہ یہودی تھے تو لامحالہ ان کا ختنہ ہونا چاہیے. صحیح. اور ہوا. تو پھر انہوں نے ظاہر کرسچینٹی کو جب قبول کیا تو ان کا بپتسمہ ہوا. تو ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. کئی لوگ ہیں کہ ایون جناب مسیح کا ختنہ بھی ہوا اور بیپٹزم بھی ہوا. تو اگر تیموتھیوس کے ساتھ بھی یہ دونوں باتیں ہو گئی ہیں تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر ایسا تھا کیونکہ اس وقت وہ ایوالو ہو رہا تھا. وہ ساری چیزیں ان کے لیے بھی اڈاپٹ کرنا ایک دم سے کوئی بھی چیز نہیں بن جاتی ہے. جی اس کی سلولی اینڈ گریجولی ایک پروسیجر کے تحت اس کو گزرنا، ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ ہونا ہوتا ہے. اچھا، ایک اور بات آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ پولس تو ختنے کی مخالفت کر رہے تھے. وہ ختنے کی مخالفت جو کر رہے تھے، مخالفت ایز سچ ختنے کی نہیں تھی. بات سمجھنے کی کوشش کریں. پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ سپرفیشل باتوں پر غور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے ڈیپ ڈاؤن نہیں جاتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. صحیح. جناب پولس یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت کے اعمال کی وجہ سے نجات تو کسی کو مل ہی نہیں سکتی. صحیح. نجات ملتی ہے ایمان کی وجہ سے. اگر تو آپ ختنہ اس وجہ سے کروا رہے ہیں کہ اچھا جی اب میں عہد ابراہیمی میں شریک ہوں تو میرا اب یہ استحقاق ہے کہ میں نجات یافتہ ہوں، آٹومیٹک نجات یافتہ. صحیح.
اچھا، یہ عہد ابراہیم جب ایگزیکٹلی نافذ العمل تھا اس وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ آپ آٹومیٹک نجات یافتہ ہیں. یہ اس وقت بھی اگر کسی کے ذہن کی غلط فہمی تھی تو یہ محض غلط فہمی تھی. اچھا، نجات اس وقت بھی ایمان ہی سے ملتی ہے، کیونکہ عبرانیوں 11ویں باب میں جو ایمان کے ہیروز ہیں they were all from the Old Testament. تو وہ لکھا کہ ایمان ہی کی وجہ سے وہ نجات پا گئی. تو اچھا، اب تموتھیوس کے ختنے کی ایک اور ریزن بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں. پولوس قائل نہیں تھا کہ ہم شریعت کے اعمال پر اتنا زور دیں یا ختنہ اس وجہ سے کروائیں کہ اب اس عہد ابراہیمی کے استحقاق کی وجہ سے ہم نجات پا جائیں گے. پولوس یہ بات نہیں مانتا تھا. پولوس نے اس کا ختنہ اس لیے کروایا کہ اس وقت جو ٹسل چل رہی تھی، جو بزرگ یہودی کرسچن ہو گئے تھے، اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے صدیاں گزاری ہیں یہودی پس منظر کے اندر. تو کسی نے یہودیت تو ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اب وہ جب کرسچن ہو گئے ہیں تو وہ اب بھی یہی بعض باتیں، پھر میں کہتا ہوں کہ وہ ٹرانزیشن کا دور تھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کرسچن ہونے کے لیے بھی پہلے اس کو ختنہ کرواؤ، پھر اس کو یہودی بناؤ، پھر اس کو کرسچن بناؤ. اب سمجھ رہے ہیں کہ ان کے مائنڈ کے اندر ابھی پرانی چیزیں چل رہی تھی. حتیٰ کہ جو نیو کرسچنز تھے وہ عبادت کے لیے بھی ہیکلی میں جا رہے تھے. ابھی ان کو یہ بھی ٹرانزیشن کا عمل تھا. جامنیہ کی کونسل 90 یا 91 میں ہوئی ہے. تو اس کے بعد ایک دیر واز اے لائن آف ڈیمارکیشن کے پتہ چل گیا کہ یہ یہودی ہیں، اب ہم کرسچن ہیں. یا سن 70 کے بعد بھی پتہ چلنا شروع ہو گیا، لیکن اس سے پہلے دیر واز اے کنفیوژن. ٹھیک ہے نا. تو پولوس جانتا. اچھا، یہ یہودی بزرگ وہ کرسچن گئے ہیں، کیا کہہ رہے تھے کہ جو غیر قوم سے آتے ہیں پہلے ان کا ختنہ کریں. آپ کو سمجھ آئیے نا یہ سب. جیسے آپ یوں کہہ سکتے کہ پہلے جو ہے وہ یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرے کہ غیر قوم کسی بھی طرح سے نجات یافتہ ہو سکتے. پہلے تو یہی نہیں مانتے تھے. پہلے یہی نہیں مان رہے. اگر مان رہے ہیں تو پہلے یہودی ہوں پھر اس کے بعد. یعنی وہ ابھی تک اس بات پہ اٹکے ہوئے تھے کہ نجات جو ہے وہ صرف یہودیوں ہی کے لیے ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ تموتھیوس کا کیس ڈیفرنٹ ہے. تموتھیوس کا باپ یونانی تھا، ماں یہودی تھی. اچھا، جو یہودی لڑکی غیر قوم سے شادی کر لیتی تھی تو وہ زندہ ہوتی تھی، لیکن یہودی کہتے تھے ہمارے لیے مر گئی ہے. پاکستانی کلچر کے اندر بھی ہم یہ بات کہتے ہیں مر گئی ہمارے لیے. وہ زندہ ہوتی ہے، اس کے 6 بچے ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں مر گئی ہمارے لیے. یہودی ایک قدم آگے جاتے تھے، وہ اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھ دیتے تھے. سچ مجھ بندے اکٹھے ہو کے جنازہ نماز جنازہ پڑھ دو جی، مر گئی ہے، وہ زندہ ہے بیچاری. تو اس بیچارے کے متعلق بھی وہ تو نماز جنازہ پڑھ کے بیٹھے تھے، اس کی ماں کی، اس کو کیسے قبول کریں. تو اس کے لیے تو وہ لازمی کہتے تھے کہ بھئی اس کا ختنہ کرو، پہلے یہ ہو یہودی پھر یہ کرسچن ہوا ہے نا. صحیح. تو ایکسیپٹنس کا بھی پرابلم تھا تموتھیوس کے اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے. تو پولوس نے کہا بھئی یہ کریں گے، ان کو بہت پرابلم ہوگا، ان کو میں اب سمجھانے کے اندر ہی میں سال خرچ کر دوں، اس سے بہتر ہے تو کر لے. تو ان کو اس وجہ سے ٹرانزیشن پیریڈ کی وجہ سے اس نے کہا تو خطرہ کرا لے، اس کا خطرہ کر دیا. ادروائز کرسچینٹی کے اندر جو خدا کے فضل کا نشان ہے وہ بیپٹزم ہے، ختنہ نہیں ہے. صحیح. اچھا، اپنے آرگیومنٹ کے میں ایک اور چیز کوٹ کرتے ہیں حکیم صاحب، اور وہ کہتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں استثنا 10ویں باب کی 16ویں آیت کا، اور اس میں کہتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق ہے اس لیے اپنے دلوں کا ختنہ کرو اور آگے کو گردن کش نہ رہو. یعنی دل کا ختنہ بھی شریعت میں شامل ہے یا یہ شریعت ہی کا حکم ہے؟ تو اس پہ کچھ وضاحت کریں. دیکھیں، یہ جو آرگومنٹ ہے نا کہ دل کا ختنہ کرو، گردن کشی نہ کرو، یہ بے شک بنی اسرائیل کو کہا گیا. تو یہ تو میری آرگومنٹ کی سپورٹ ہے. یہ اگر بات انہوں نے یہ حوالہ دے دیا تو یہ بات تو میں کہہ رہا ہوں، حکیم صاحب کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے. بائبل کے نظریات اس سلسلے میں بہت کلیئر ہے، کوئی دیر از نو کنفیوژن. بنی اسرائیل کو بے شک خدا کہتا تھا کہ بھئی ختنہ تم کھلڑی کا ختنہ کرا کے سمجھتے ہو کہ اب ہم پرفیکٹ ہو گئے. وہ ایک نشان ہے. ٹھیک ہے، اس کے مطابق آپ کی زندگی کو بھی اس سانچے میں ڈھالنا ضروری ہے. اس عہد کے سانچے میں میرے حکموں کو ماننا، اس طریق پر چلنا ضروری ہے جو میں چاہتا ہوں، تاکہ میری نظر میں آپ لوگ مقبول ٹھہرو. یہ ضروری ہے. تو ختنہ ہے ہی دل کا. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر تو کہتے ہیں کہ بیپٹزم بھی دل کا ہی ہے. پھر کہ اگر آپ نے
بیپٹزم لے لیا لیکن آپ کا دل تبدیل نہیں ہوا تو یہ تو ایک نشان ہی ہے. وہ ایک شعر ہے کہ جے رب ملدا ناتی توتی ملدا ڈڈواں مچھیاں ہوں، سلطان باہو یہ بات کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ ڈبکی لگانے سے تو پھر انسان کی نیچر میں تبدیلی نہیں آتی جب تک آپ اپنے دل کو، اپنی عادتوں کو، اپنی پرانی انسانیت کو خود دفن اپنی نہ کریں، خصلت کو، اپنی تمام چیزوں کو تبدیل نہ تو کریں. بیپٹزم کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنی عادات کو، اپنی پرانی انسانیت کو بھی دفن کرنا ہے. جب پانی کے نیچے جاتا بندہ تو یہ اس کا نشان ہے کہ آپ نے پرانی انسانیت کو دفن کرنا، ایک نئی لائف، نئی زندگی. تو جب تک آپ نئے سرے سے پیدا نہ ہو، وہ یہی مطلب ہے اس کا. بالکل نئے سرے سے پیدا ہونا بہت ضروری. تو اگر آپ نے یہ حوالہ پیش کر دیا کہ بھئی دل کا ختنہ بھی شریعت کا حکم ہے، تو بالکل یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں آپ کرو. ظاہری نشان پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جاؤ، وہ بھی ضروری ہے. خدا کا حکم ہے کہ آپ نے خدا کے حکم کو مانا، آپ نے اپنے آپ کو اویلیبل کیا، یہ بھی ضروری ہے. لیکن اس کا اندرونی نشان، خدا کے فضل کو ایکسیپٹ کرنا دل کے اندر، اپنی لائف کو اس کے مطابق ڈھالنا، اس سانچے میں ڈھالنا، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اسی سلسلے میں آخری سوال کہ کیا مسیحی لوگ قطعاً ختنہ نہیں کروا سکتے؟ دیکھیں، پولوس کی تھیالوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. لوگ شریعت کے اعمال اس طریقے سے گنتی کرتے تھے کہ ہماری نجات ان کے وسیلے سے، جو کہ ایسا ممکن نہیں. اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ لکھا ہے کہ تو چوری نہ کرنا، یہ شریعت کا حکم ہے. اور مسیح نے یہ بات کہی کہ اگر تو ان حکموں پر عمل کرے تو ان میں زندگی ہے. بے شک ان میں زندگی ہے. اب آپ کے پاس چانس تھا کہ 1000 مرتبہ چوری کا موقع آپ کو ملا، آپ نے چوری نہیں کی، ٹھیک ہے. لیکن ایک مرتبہ آپ بہک گئے اور آپ نے چوری کر لی، تو بائبل کہتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. اب آپ مارے گئے. تو مجھے بتایا کہ شریعت نے آپ کو بچایا نہیں ہے، شریعت گناہ کی پہچان آپ کو دیتی ہے. بچنا اپنے خدا کے فضل سے. اس وجہ سے پولوس یہ کہہ رہا تھا کہ آپ یہ نہ سوچو کہ ختنہ کروانے سے ہماری جو ہمیشہ کی زندگی کے ہم وارث ہو جائیں گے. اب آپ کا سوال جو ہے کہ کیا مسیحی قطعاً ختنہ نہیں کرا سکتے، یہ بات نہیں ہے. اگر اس سوچ سے آپ کروا رہے ہیں کہ مجھے نجات اس کے وسیلے سے ملے گی تو پھر نہیں کروانا چاہیے. لیکن آن میڈیکل گراؤنڈز اگر ڈاکٹر سجیسٹ کرتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. لیکن نجات کے نظریے سے نہ کریں کہ اس سے مجھے نجات مل جائے گی. آن میڈیکل گراؤنڈز کوئی کروانا چاہے اور ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا تو ہو سکتا ہے. ٹھیک. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آج اس بہت اہم عنوان پر بات کرنے کے لیے. آج کی حتمی سچائی کہ انسان کا باطن اس کے ظاہری طرز زندگی یا اس کا ظاہری تبدیلیوں سے قطعاً مختلف. نجات صرف اندرونی طور پر، چاہے ہم باہر سے کوئی بھی، چاہے ہم جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، جتنی بھی شریعت کے قوانین پر عمل کر لیں یا کچھ بھی کر لیں، اگر ہم ظاہری طور پر یہ سب کچھ کرتے ہیں تو پھر وہ صرف ظاہری طور پہ ہی ہے. خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا ایسے لوگ اپنا اجر پا چکے، ان کے لیے آسمان پر کچھ بھی نہیں. تو حتمی سچائی یہ ہے کہ انسان چاہے ختنہ کرا لے، چاہے بپتسمہ لے لے، لیکن جب تک اندرونی تبدیلی ہماری زندگیوں میں جھلکتی نہیں ہے تب تک ان تمام نشانات کا، ان تمام باتوں کا کوئی فائدہ نہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمیں لکھ بھیجیے، ہم تک اپنے سوالات پہنچائیں، اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.